बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दारुल इफ्ता प्रोग्राम में मैं हाफ़िज़ मोहम्मद आतिफ़ और मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ भट्ट हफ़िज़हुल्लाह ताला वो मौजूद हैं। कुर्बानी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हमने पिछली नशिस्त में आपके सामने बयान किए और इस वक्त कुछ ऐसे मसाइल जिनका ताल्लुक़ कुर्बानी के साथ है और हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसी गलत फहमियाँ, ऐसे मसाइल वो परवान चढ़ चुके हैं कि जिनकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। इस पुरफ़ितन दौर के अंदर हम देखते हैं कि आज भी लोग कुर्बानी से रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने रोकने की कोशिश की कि अपने बेटे के गले पे छुरी ना चलाए। मकसद ये नहीं था कि इब्लीस को इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान अज़ीज़ थी, बल्कि मकसद ये था कि मैंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और रांदा दरगाह हो गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को मानेंगे तो अल्लाह के कुर्ब को पालेंगे, इसलिए वो रोकता था, आप नहीं रुके। आज भी लोग रोकने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह की तौफीक से मुसलमान कुर्बानी करने से नहीं रुकते। उसकी वजह ये अल्लाह के कुर्ब का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो कुछ ऐसे मसाइल जो आज हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, हम उनके बारे में मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि क्या उन मसाइल में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है। जी मुफ्ती साहब, आपको खुश आमदीद इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले आप हमें ये बतलाइएगा कि कुर्बानी के अंदर बहुत सारे लोग अकीक़े को शामिल कर लेते हैं, तो क्या कुर्बानी के अंदर अकीक़े को शामिल करना ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि शरीयत मुतहरा में इबादत की दो अक़साम हैं। जी ठीक है। एक किस्म की वो इबादत हैं कि जिस इबादत में दूसरी इबादत को जमा किया जा सकता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने गुस्ल करना है जी, तो आप वज़ू थोड़ा सा छोड़ दें, पाँव छोड़ दें और उसको गुस्ल में शामिल कर लें। ठीक है। इबादत में शामिल हो गई। इस तरह हज है, आप उसमें उम्रे को शामिल कर लें। ठीक है। लेकिन ये एक ही किस्म की इबादत है, एक ही जैसी इबादत है, इनका मकसद भी एक है तहारत, उसका मकसद भी है उम्रा और हज। तो इस तरह की इबादत जहाँ पर शरीयत में इजाज़त मिलती है वहाँ तो उनका जमा करना जायज़ और दुरुस्त है। दूसरी किस्म की वो इबादत हैं जिनमें बज़ाहिर एक जैसी नज़र आती हैं, किसी ना किसी पहलू से उनमें यकसानियत होती है, लेकिन कुल्ली तौर पर वो एक जैसी नहीं होती। ठीक है। उनमें इज्तिमा, दोनों में जमा, दोनों इबादत को, ऐसी दोनों इबादत को जमा करना शरीयत में जायज़ नहीं है। ठीक है। जो दूसरी किस्म की इबादत है उनमें एक अकीक़ा और कुर्बानी को जमा करना आता है। ठीक है। अब हम अगर अकीक़े के ऊपर गौर करें और कुर्बानी के ऊपर गौर करें, दोनों के औकात अलग अलग हैं, दोनों के अहकामात भी अलग अलग हैं और दोनों की मुनासबतें भी अलग अलग हैं। बिल्कुल ठीक है। दोनों की शराइत भी अलग अलग हैं। ठीक है। मसलन जैसे कुर्बानी की जो है वो शराइत हैं, वो जो हमने पहले अर्ज़ की वो है। ठीक है। अकीक़े की वो शराइत नहीं है जो कुर्बानी की शराइत है। बिल्कुल ठीक है। इस एतबार से भी इनको जमा करना दुरुस्त नहीं है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के दौर में हमें कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती जिसमें वो करते हों। बिल्कुल ठीक। और इसमें एक ये भी जो है वो अदम जवाज़ का अगर पहलू देखा जाए तो एक ये चीज़ भी अदम जवाज़ पे दलील है कि बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं की जाती अकीक़े के अंदर। बिल्कुल ठीक। और आम तौर पर जो हज़रात होते हैं हमारे अहबाब, वो बड़े जानवर को इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि हम देखते हैं कि लोग गाय को ज़िबा करते हैं, गाय को ज़िबा करते उसमें हिस्से दो, ये फ़लाँ बेटे के अकीक़े के, ये एक हिस्सा फ़लाँ बेटी के अकीक़े का, तो इस तरह हिस्सों को तकसीम कर लेते हैं। तो जबकि अकीक़े के लिए तो अलग से जान ज़िबा नहीं करनी, बड़े जानवर से कता नज़र। बिल्कुल। वो छोटे बड़े का इख्तलाफ तो अपनी जगह पे। मसलन गाय, अगर कोई इंसान इसको अकीक़े में करना चाहता है, अगर वो जायज़ है तो दो गाय वो एक बेटे के अकीक़े में ज़िबा की जाएंगी। हाँ, उसमें तो जान चाहिए हमें, वहाँ पे तो जान चाहिए। लेकिन यहाँ पे हिस्सों को हम शामिल कर लेते हैं, गोया कि बुनियादी तौर पे गाय की कुर्बानी एक है, हिस्से साथ हैं। हिस्से साथ हैं, कुर्बानी एक ही शुमार होती है। जी जी।
یعنی کہ اس میں شریعت نے اجازت دیا کہ آپ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، قربانی ایک ہے، تو عقیقہ کریں گے تو اس میں آپ کو 2 گائے ذبح کرنی پڑے گی، آپ کر لیں اگر درست سمجھے تو اس میں آپ کر لیں جی 2 گائے کر لیں، ہاں بالکل، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن اعتراض تو تب بنتا ہے جب ایک ہی قربانی ہے، وہ عید پہ آپ کے اوپر فرض ہے، تو اس میں حصوں کے اندر ہم نے عقیقہ بھی شامل کر لیا، ایک عبادت میں 2 عبادتیں جان بوجھ 2 عبادات کو جان بوجھ کے جمع کر لیا، تو گویا معلوم ہوا کہ قربانی کے اندر عقیقے کو نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں ایسا کرنا۔ اچھا جی، اب یہ فرمائیے گا، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر رواج ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، تو کیا میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے؟ اس بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس میں عمل ہے جی، وہ تو صراحت کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میت کی طرف سے قربانی کرتے ہوں کبھی۔ ٹھیک ہے، جو روایات ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات ادا فرماتے تھے، اللہم تقبل منی ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری طرف سے قبول فرما اور امت محمدیہ کی طرف سے بھی قبول فرما، تو جو حضرات میت کی طرف سے قربانی کے قائل ہیں ان کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے ٹھیک ہے، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنی امت کو شریک کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جب امت میں شریک کیا تو اس میں جو ہے وہ جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی آگے بقول ان حضرات کے، جی جی، اور جو لوگ فوت شدگان ہیں وہ بھی اس کے اندر آگے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ نہ خود ہمارے اہل علم کے ہاں مختلف بھی ہے، ٹھیک ہے، بعض اہل علم اس کو عام صدقات اور خیرات پہ قیاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جی جی، اور دیگر ائمہ کرام بھی جو مالی صدقات و خیرات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک مالی صدقہ و خیرات ہے، لہٰذا اس کو کر لینا چاہیے، چونکہ اس کے وجوب اس کے ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے تو بعض علماء اس کے قائل بھی نہیں ہے، لہٰذا اس میں مناسب یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو نہ کیا جائے، اس موقع پہ آپ نہ کریں، اس کے علاوہ اگر آپ نے کرنا ہو دیگر مواقع کے اوپر آپ میت کی طرف سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں، اصل مقصد ہے میت کو ثواب پہنچانا، ٹھیک ہے، تو آپ اس موقع پہ بھی یہ فریضہ سر انجام دیں تو وہ اختلافی مسئلے میں چلے جائیں گے اور دل کے اندر ایک وہ خلش سی جاتی، پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے، بعض کہتے ہیں درست ہے بعض کہتے ہیں درست نہیں ہے، تو اس طرح کی جو اشتباہی مسائل ہیں بندہ ان سے نکل کر جو ہے وہ اتفاقی مسئلے مفتی صاحب اس میں یہ معاملہ بھی موجود ہے کہ یہاں پہ بھی لوگ اسی طرح کہ ایک گائے یا ایک اونٹ لیتے ہیں تو اسی میں سے میت کے لیے حصے نکال لیتے ہیں، جبکہ اولاد اگر کوئی نیکی کرتی ہے تو کیا اس کی نیکی کا اجر و ثواب اس کے ماں باپ کو نہیں پہنچتا؟ اگر تو ماں باپ نے وہ تربیت کی ہے تو جی جی، ہاں، اگر تو ماں باپ نے اس ناج پہ اس کی تربیت کی تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب بنائے، جیسے عمومی طور پہ ماں باپ بچوں کو نماز کا کہتے ہیں، خود عید پہ قربانی کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد بھی کرتی ہے، تو گویا یہ اولاد بھی جو قربانی کرتی ہے تو یہ ماں باپ کی تربیت ہی ہوئی نا، اگر تربیت ہے پیچھے ان کو سمجھایا جانا بتایا جانا، ان کو جو ہے موٹیویٹ کرنا اور ان کو اس کی اہمیت سمجھایا جانا، تو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو جو ثواب دیں گے کہ ولد صالح جو نیک بیٹا ہے نا جو مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے، اس میں سے علم سکھایا ہو، جی جی، ظاہر وہ علم ہی سکھایا اس کو دین کے علم، تو وہ اس اعتبار سے اس سے فائدہ دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح بٹ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی میت کی طرف سے کی جاتی ہے، جو جواز کے قائل ہیں وہ میت کی طرف سے صدقے کے قائل وہ اسی دلیل سے اس کا لگ، تو کیا اگر میت قربانی کے اندر ہم میت کو شامل کریں تو کیا وہ حصہ وہ جانور وہ سارے کا سارا صدقہ نہیں کرنا چاہیے یا اس کو بندہ گھر میں بھی رکھ سکتا ہے؟ یعنی کہ میت کی طرف سے ہم نے قربانی میں میت کو شامل کر لیا لیکن وہ گوشت خود اپنے گھر میں رکھ لیا، یا تو یہ کہ جانور ہم نے میت کے نام پہ ذبح کیا ہے تو وہ پورے کا پورا صدقہ کرنا چاہیے یا اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ان کے دلائل ہے نا جو اس کو درست نہیں سمجھتے، جی جی، تو اگر ان کی دلیل لیجیے پھر تو وہ یہی کہے کہ جیسے صدقہ کیا جاتا ہے میت کی طرف سے آپ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیں، جی جی، یہ ان کو ایک الزامی جواب ہے، ان کے ساتھ ایک نا گفتگو اور مباحثہ ہے، جی جی، اسے ہم اس پہلو سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ یہی ہے نا کہ اگر آپ میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو سارے کو صدقہ کر دیں، اس کو گھر میں بھی رکھتے ہیں، گویا کہ وہی یہاں پہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ گائے تو ذبح کرنی ہی ہے تو اس کو میت کی طرف منسوب بھی کر دیا اور ساری کی ساری ہم نے گھر میں رکھ بھی لی، تو اگر چاہیں تو اس کو عید کے بعد یا عید سے پہلے یا اور دنوں کے اندر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مالی صدقہ ہے تو آپ عید کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، ما یریبو کا الا ما لا یریبو، شک والی چیز سے نکل کر اس چیز کی طرف چلیے جس میں شک کا اندیشہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہماری امت کے اندر اس وقت اس معاشرے کے اندر یہ رواج بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس بارے میں جو احباب قائل ہیں ان کی ایک دلیل ہے
کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ آپ میری طرف سے قربانی کرتے رہا کریں، لیکن وہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اس لیے یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اور یہی بات ایک اور پہلو سے سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایصال ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے ہیں، ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمارا ویسے ہی بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی چیز کی پہنچ جانا ہے۔ یعنی کہ آج امت کی طرف سے جتنی بھی قربانیاں کی جاتی ہیں، ساری قربانیوں کا اجر و ثواب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری دین کی طرف رہنمائی کی ہے، اور جو آدمی دین کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ جی اسی طرح یہ بتلائیے، گائے کے اندر عمومی طور پہ یہ روایت ہے کہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو کیا 7 سے کم 6، 5، 4 یا 2 آدمی بھی گائے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اس میں تو گنجائش ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے قربان کی تھی، ٹھیک ہے، اس میں آپ ان کے نا حصے بنا دیے۔ جی جی، اور اس میں کچھ پہلو ہے جو غور طلب ہے۔ ایک یہ کہ اگر ایک ہی گھر کے اندر گائے قربان کرتے ہیں، مثلا 2-3 بھائی، مثلا ایک بھائی ہے، اس میں 1 لاکھ کی گائے آئی ہے، ہڈیاں اکٹھی ہے، ہر چیز اکٹھی ہے، کوئی 25,000 ڈال دیتا ہے، کوئی 30,000 ڈال دیتا ہے، کوئی 40,000 ڈال دیتا ہے، وہ مل جل کے کر لیتے ہیں، یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، کسی حصے میں 2.5 آ رہا ہے، کسی کے حصے میں یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ لیکن باہر جب انسان شرکت کرتا ہے نا، اس میں یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، اب یا حصے کرے تو 1-1 2-2 کریں، اب 1.5 حصے کس طرح کریں گے؟ تو اس میں مناسب یہی ہے کہ بندہ پورے حصے کی ہی شرکت کرے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ گائے ہے، وہ آج کل 1.5 لاکھ روپے کی آتی ہے، دونوں آدمی 75,000 ہزار ڈال لیتے ہیں، تو اس کے بعد اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ 3.5 حصے کریں، جہاں پہ بھی مفاہمت ہو جائے وہ سارا اس کو دے دے یا اس میں سے نصف کر لے تو ان کی مرضی ہے۔ تو بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں یہ 3.5 قربانیاں کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ قربانی تو ایک ہے تو اس میں اجر ہے، حصے 3.5 اجر ہے۔ اگر ایک آدمی 1 لاکھ ڈالتا ہے، دوسرا 50,000 ڈالتا ہے، اس کو 1 لاکھ کا اجر ملے گا، اس کو 50 کا اجر اور ملے گا۔ بس اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ نا اینڈ ٹائم پہ اپنا حصہ نکال لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی سننے میں آئے گا ہمارے پیسے واپس کر دیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ صحیح۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں حامی بھر دیتے ہیں، اچھا جی ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، جب 1-2 دن رہ جاتے ہیں وہ اچھے انداز سے معذرت کر لے کہ یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جو اصل بیچارہ مرکزی آدمی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں یہاں پہ کیا کروں۔ تو پھر اس طرح استثنائی شکل ہے، بندہ کا تھوڑا بہت آپس میں اس کے ساتھ تعاون کر لیں، بھائی چارے کے ساتھ کر لیں، تو انشاءاللہ اس میں حرج۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آج کل معاشرے کے اندر رواج ہے، لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہ پہ عید پڑھنے کے لیے کہ جہاں پہ جلدی ہو جاتی ہے، تو گھر کی طرف سے ایک آدمی کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ عید پڑھ لیں، آگے قربانی کروا لیں۔ تو گھر کا کوئی بھی فرد عید پڑھ کے آگے قربانی کروا لے یا گھر کے سربراہ کے لیے پہلے عید پڑھنا ضروری ہے؟ عید تو ضروری ہے وہ قربان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن مسئلہ کہ جو بندہ سربراہ ہے نا، یا جس کے ذمے یہ سربراہ سمجھے، گھر کا سربراہ نہ سمجھے، چلے ہم یہ کریں جس کو اس چیز کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے نا، فرض کرے گھر میں ایک بھائی ہے، اسے قربانی خریدنے کا تجربہ زیادہ ہے تو وہ جا کے خرید آئے، تو گھر کی طرف سے اسے ایک نامزد کسی بندے کو مل جل کے کر لیا جائے کہ آپ جلدی عید پڑھ کے آ جائیں، اس کو وکیل بنا دیں کہ بھئی آپ نے ہماری طرف سے وکالت کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ جو لوگ جو ہے نا مل کے قربانیاں کرتے ہیں، مختلف مقامات پہ وہ ہوتے ہیں، تو جس بندے نے وہ ذمہ داری لی گئی، جس کو وکالت سونپ دی گئی، جو قربانی خرید رہا ہے، اپنے گھر میں رکھ رہا ہے، چارے کا انتظام کر رہا ہے، دانہ پانی کا انتظام کر رہا ہے، اور ذباحت کا انتظام بھی اس کے ذمہ ہے، وہی بندہ عید پڑھ لے، عید پڑھنے کے بعد آ کر جو ہے وہ قربان کرے، باقی سب اس پابندی سے۔ پھر یعنی کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو وکیل بنا دیتا ہے تو بیٹا عید پڑھ کے قربانی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بیٹے نے آج اگر 5.5 والی عید پڑھ لی ہے تو باپ 6 والی بھی پڑھ لے تو تب بھی درست ہے، جبکہ باپ نے اس کو اپنا نائب بنا دیا۔ اچھا اسی طرح یہ فرمائیے، ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت گائے کی قربانی میں تو 7 حصے، یہ تو واضح روایت ہے، تو اونٹ کی قربانی میں کچھ لوگ 10 کہتے ہیں، کچھ لوگ 7 کہتے ہیں، اس میں صحیح رہنمائی کیا ہے؟ آپ سب یوں ہے کہ جو اونٹ کی قربانی ہے نا، اس بارے میں ہمیں دونوں روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہی روایات درست ہیں، صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اونٹ میں 7 کی شرکت کی، ٹھیک ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اونٹ کی قربانی میں 10 افراد کی شرکت کی۔ ایک روایت اور آتی ہے جس میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ وغیرہ میں شرکت کرتے والے غنیمت آتے تو آپ ایک بکری کے عوض میں 10 بکریوں کے عوض میں ایک اونٹ دیا کرتے تھے، اس میں بھی 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے
برابر مساوی قرار دیا گیا ہے. 10 حصے بن گئے. اور اگر آپ زکوٰۃ کی روایات بھی پڑھیں اس میں بھی 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے مساوی قرار دے دیا جاتا ہے. اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں، قربانی کا مسئلہ، زکوٰۃ اور جہاد سے کے الگ. جی ٹھیک ہے. جو روایات ہیں جن میں آتا ہے نا کہ 7 شریک ہوئے، وہ مدینے کی روایات ہیں. اس میں نا مدینے کی روایات ہے کہ مدینے کے اندر یوں ہوا تھا. جن روایات میں آتا ہے کہ ایک اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شرکت ہے، اس روایت کے الفاظ ہے کننا فی سفرین، سفر میں تھے. سفر فرماتے جب ہم نے 10 کو شرکت کی ہم سفر میں تھے. ٹھیک ہے. تو علامہ عبید الرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ، مبارک پوری دیگر تحفۃ الاحوذی والے رحمہ اللہ، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حافظہ اللہ، ان لوگوں نے پھر ان دونوں روایات کے درمیان جو توجیہ پیش کی ہے، تطبیق دی ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ گھر میں ہوں تو ساتھ شرکت کر لیں، اگر آپ سفر میں ہوں یا پھر قربانی مہنگی ہو جائے اونٹ کی بہت زیادہ، اس میں جو ہے وہ 10 افراد کی شرکت ہے. یعنی کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اونٹ بہت مہنگا جانور ہے. جی ہاں. تو اگر اس میں 10 افراد بھی شریک ہو جائیں کی علت کی وہ وجہ بھی سے کفایت کر جائے گا کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ان کے وسائل ہو تو ساتھ کو شریک ہونا چاہیے. اگر تنگی ہے یا سفر میں ہے تو 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. بلکہ یہاں ایک میں اور اضافہ چھوٹا سا کروں کہ اس کو 7 سمجھیں یا 10 سمجھیں، اونٹ کو افضل اونٹ ہی ہے. افضل اونٹ فصل ربی کا ونحر، اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہاں گائے کا نہیں کہا گیا، آپ علیہ السلام کو بیل کا نہیں کہا گیا، بکرے کا نہیں، چھترے کا نہیں کہا گیا، اونٹ کا کہا گیا. اور آپ علیہ السلام نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ہی قربان کیے تھے. لہذا قربانی اونٹ کی ہی افضل ہے، چاہے کوئی 7 حصوں میں شمار کرے چاہے کوئی 10 حصے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ جو سال ہیں حجۃ الوداع کے علاوہ، وہاں پہ تو آپ نے مینڈوں کو، بکروں کو ذبح کیا ہے. وہ حج کی قربانیاں تھی اور پھر عدم دستیابی بھی تھی اس وقت. ٹھیک ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے، مالی حالات بھی. ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو عام سوشل میڈیا پہ ایک بڑی اہمیت جس کو دی جاتی ہے، جہاں پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے نواں کٹا نہ کھول دیو. جی. وہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی، اس بارے میں علماء شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں تو عرب کے اندر یہ بھینس نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. یہ تو ایک واضح بات ہے. جی. یہ ایک افریقہ کا جانور تھا. جی. اور یہ اس علاقے کے لوگ اس کو کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہم گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ پیتے ہیں، گائے پہ قیاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، گائے پہ قیاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنے اس کے احکامات ہیں ہم گائے والے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عربی لغت کے بہت بڑے ماہر ہیں، بلکہ سب سے بڑے جو ماہرین ہیں ان میں سے ایک ماہر ہیں علامہ ابن منظور الافریقی رحمہ اللہ. ان کی لسان العرب بڑی ایک مستند ترین کتاب ہے عربی لغت میں. انہوں نے جو ہے وہ فرمایا الجاموس نوع من البقر. یہ جو جاموس ہے نا، یہ بیض، یہ جو ہے وہ گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. لہذا اس کے جواز میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ جو احکامات گائے کے ہیں وہی اس کے بھینس کے بھی ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ یہ ہم نے وہاں سے لیا نوع من البقر، یہ لغت کا سہارا لیا ہے. اسی طرح ہم نے زکوٰۃ کے معاملے میں اس کو قیاس کیا، چونکہ زکوٰۃ میں یہ گائے کے بارے میں احکامات ہے، بھینس کے بارے میں نہیں ہیں. تو ہم نے کہہ دیا جی چونکہ یہ گائے اور بھینس یہ آپس میں ایک جیسی ہیں، تو یہاں پہ بھی گائے کے حصے کو آپ بھینس کے اوپر قیاس یا گائے کے اوپر قیاس کر لیں قربانی کے معاملے میں بھی. تو یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک طرف لغت کا سہارا لیا نوع من البقر کہہ کے، اور دوسری طرف گائے کے اوپر قیاس کیا بھینس کو. تو ادھر نس موجود ہے بکر کی، گائے کی، تو کیا نس کی موجودگی میں ہم لغت اور قیاس کا سہارا لے سکتے ہیں؟ نہیں، نس کی لغت میں جو قیاس یا رائے کا سہارا لینا ہے نا، وہ نس کی تفہیم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جس جو ہے وہ قیاس کو یا جس لغت کو ہم نامناسب سمجھتے ہیں، وہ اس وقت ہے جب نس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لغوی سہارا لے کر نس کا انکار کر دیا جاتا ہے. یہاں جو حضرات قائل ہیں نا، وہ نس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی درست افہام و تفہیم کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور باقی رہا مسئلہ، یہ مسئلہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کو کرنا کہ نہیں کرنا. سلف صالحین کے اندر یہ مسئلہ صدیوں سے تھا ہی نہیں. پھر بھی اتفاقی تھا، اتفاقی جس کا کر رہے تھے، سارے لوگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک ذہن آتا ہے کہ چلے یہاں شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے نا، تو ہم لوگوں کو یہی رائے دیتے ہیں کہ آپ شک و شبے کے اندر نہ جائیں، آپ گائے کو ترجیح دیں. یعنی کہ اگر اس کو اس نس کے اوپر لے جائیں لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظان الا ان يعصر علیکم. اگر آپ کو گائے مل نہیں رہی
جی ہاں، بازار میں موجود نہیں ہے، قیمت بہت زیادہ ہے، قیمت زیادہ ہے، آپ نہیں لے سکتے، آپ اس وقت یہ بھینس کی یا کٹے کی بہتر قربانی یہی ہے کر کہ لیں۔ اس وقت تاکہ آپ نا بہتر کے شک سے نکل کے یقین کی طرف جائیں، اولین ترجیح گائے کی کر گائے لیں، کو دی جائے۔ اور اگر نہ ملے، یا ایک کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ بھینس کو پالتے ہیں، جی ہاں، تو وہاں پہ ان کے پاس کٹے موجود ہوتے ہیں، جی ہاں، جی ہاں، تو اب عید کا موقع آیا، ان کے پاس نقدی موجود نہیں ہے، لگتی موجود ہے، اب ان کے پاس وہ کٹے کی شکل میں جانور موجود ہے اور وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، جی ہاں، تو اس وقت وہ کر لیں، چونکہ وسائل نہیں ہیں۔ اگر وسائل ہوں یا اس کو بیچ کے وہ گائے کر سکے تو میرا گائے نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے گائے کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو گائے میسر جیسا کہ آپ نے فرمایا پھر اس طرف آپ جو ہے وہ چلے جائیں، بلا کراہت چلے جائیں، یعنی کہ ترجیحاً نہ کریں، یعنی کہ اس معاملے کو ہم اپنے ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں، ترجیحاً نہ کریں، اس کو ترجیحاً جو ہے وہ گائے کو ترجیح دینی چاہیے، اس میں شک نہیں ہے، شک یقین نہیں ہے، سب متفق ہیں جی بالکل، اس کے بارے میں کوئی متفق ہے، کوئی شک و شبہ کا شکار ہے۔ دونوں طرف جید علماء کرام ہیں، جی ہاں، دونوں طرف یہ علماء کرام ہے۔ یہ گائے اور بھینس کو ناؤ من البقر تو کہہ دیا، لیکن بہت سارے فرق بھی علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ چلیں یہ ہم اپنے ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے دل کو اچھی لگے۔ اختلاف میں تو یہ ہوتا ہے، انسان کے پاس گنجائش ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اختلاف تنوع جس چیز کو چاہے اختیار کر لے۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگ عید پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ جو خالیں ہیں جانوروں کی، ان خالوں کا صحیح مصرف کیا ہے؟ یہ بھی بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ کھالوں کے مصرف نہ بڑے ہی لوگوں نے غلط استعمال کیے ہیں، کوئی اپنے ہسپتالوں کے لیے لے کے جا رہا ہے، جی جی، کوئی اپنے خیراتی اداروں کے لیے لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے۔ جی جی، بہتر جو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے یہ مساکین کے لیے، صحیح، یہ مسکینوں کے لیے جو واقعتاً مستحق ہے نا، وہ مسکین ہے اصل میں، ٹھیک ہے، نہ کہ یہ لوگ جو خیراتی اداروں والے ہیں، ان کے ماشاء اللہ بڑے فنڈنگ ہوتی ہے، وسائل بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور ان کے لینا درست نہیں، اور جان بوجھ کے ان کو دینا بھی درست نہیں ہے۔ جامع سلفی کا ایک فتویٰ میں نے ایک بار پڑھا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے خال کے حقدار یہ آج کل جہادی تنظیمیں نہیں ہیں، جی ہاں، خال کے حقدار آج کل یہ ادارے، یہ جیسے آپ نے ہسپتال کا تذکرہ فرمایا وہ نہیں ہیں، یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس کے یہ حقدار نہیں ہیں۔ مدارس صرف اس وجہ سے خالوں کو وصول کرتے ہیں کہ چونکہ اس میں مساکین طلباء پڑھتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ خال جو ہے آپ کے دائیں بائیں جو غریب ہمسائے ہیں ان کو دی جائے، ان کو دے دی جائے، یا پھر خال خود بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل شریعت میں جائز ہے، آپ خود ہی اس کو رنگ لیں اپنے کسی استعمال میں۔ پہلے لوگ ایسا کیا کرتے تھے، وہ محات المومنین کر لیتی تھی، گھروں میں صحابہ کرام رنگتے تھے اور خود ہی اپنے خود استعمال کی جا سکتی ہے اگر آپ کو استعمال کرنی آتی ہو، اور کیا اس کو بیچ کے اس کی رقم بھی اپنے مصرف میں لا سکتے ہیں؟ نہیں، میں بیچ کے اپنے مصرف میں لانی، پھر وہ کسی اور کو دیں، یعنی کہ بیچنی نہیں ہے، بیچنی نہیں، اگر ویسے استعمال کر سکتے ہیں تو کر لیں، بالکل، نہیں تو کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ تو اسی طرح یہ فرمائیے گا کہ خال جو ہے یہ قربانی کے جانور کی یہ جو خال ہے، یہ دائیں بائیں اگر ہم کو مساکین ملتے نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کسی ادارے میں پہنچانی چاہیے یا کیا؟ آج کل لوگ سہولت دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے ڈھونڈتے پھریں گے، اس لیے وہ مدارس والوں کو فون کرتے ہیں جی آگے کھال اٹھا کے لے جائیں۔ اصل میں یوں ہے کہ اس موجودہ دور میں کھالوں کا ایک باقاعدہ کاروبار بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اور 3-4 سال سے کھالوں کی جو کمپنی ہے وہ مافیاز بن گئے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور کروڑوں کی تعداد میں نا وہ کھالیں ضائع ہوتی ہے، لاکھوں کھالوں کو پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ کہاں سے 5,000 سے 200 300 500 پہ آ گیا، جی وہ ریٹ گرا دیتے ہیں، ہاں گرا دیتے ہیں جا۔ اب آپ دیکھیں اگر 1-2 کھال کسی کو دیں گے وہ کسی کے کام کی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہی بہتر ہے کہ آپ وہاں پہنچائیں جہاں کم از کم استعمال تو ہو جاتی ہے۔ اور اگلی میں گزارش یہ کروں گا کہ ہر مدرسے کو نہیں دینی، ٹھیک ہے، جہاں پہ بیرونی طلباء پڑھتے ہو، طلباء کے علاوہ جس کی کوئی آؤٹ پٹ ہے معاشرے میں نا، کوئی نتیجہ خیز مدرسہ جیسے جامعہ سلفیہ ہے، کلیہ دارالقرآن ہے، جامعہ تعلیمات ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے فیض یافتگان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں سے میں پڑھا ہوں، جہاں سے آپ پڑھے ہیں، جو ایک معاشرے کے اندر ایک تعمیری اور مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہر مدرسہ حقدار نہیں، ہر مسجد حقدار نہیں ہے کہ مسجد کو بیکاری صاحب کو کھالیں دے دی، خادم صاحب کو کھالیں دے دی، یہ بہت نامناسب چیز یہ بھی ہوتا ہے، امام کو بھی دیتے ہیں، خادم کو بھی دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ادارے بھی لے لیتے ہیں جو مقامی ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ ان کے پاس وسائل بھی پورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، جملہ ذرا نامناسب نہ ہو، یہ ان کے جو ہے وہ کاروبار بن گئے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت ساری تنظیمیں نکل آتی ہیں عید کے موقع پہ، جی کھالیں ہمیں دیں، اور بہت سارے فاؤنڈیشن جو ہے ان کے بینر جو ہے وہ پورے شہروں میں پاکستان میں لگ جاتے ہیں۔ پچھلی حکومت نے تو ایسے ایسے قوانین بنا دیے، ان کے علاوہ کھال لے کوئی نہیں سکتا، جی وہ سیاسی جماعتیں وہ کھالیں کو لے جاتی ہیں۔ بلکہ کراچی کے اندر تو ایک دور ایسا گزرا ہے کہ عیسائیوں نے بھی کھالوں کی قربانیوں پہ پیسے دیے۔ اچھا، یہ عیسائیوں کی یہ بات سے مجھے یاد آیا
کیا اہل کتاب کو یہ عید کا جانور ذبح کر کے گوشت دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، نیکی ہے، ٹھیک ہے، ترجیحاً نہ دیا جائے، ترجیح مسلمان کو، بلکہ مسلمانوں میں بھی آگے تقسیم کرتے ہیں فقہا کتابوں میں، ایک نمازی مسلمان ہے، ایک بے نمازی مسلمان ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نمازی مسلمان کو دیں، ایک دیندار مسلمان ہے، ایک بے دین مسلمان ہے، دیندار کو ترجیح دیں، ہاں عیسائی کو ترجیح دیں، کیوں نہیں، ہمارے پاس کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے ہمسائے ہوں، ہمارے ملک میں ہمارے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، اس میں جو پہلو غالب رہنا چاہیے وہ تالیف قلبی ہے، بالکل ٹھیک، تالیف قلبی کی سوچ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کو دین کی دعوت بھی ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو ذات دین کی دعوت ہے، کیا پتا وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری عاقبت ہی بنا دے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ فرمائیے کیا عورت قربانی کر سکتی ہے؟ بالکل، امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ نا صحیح بخاری میں باب باندھا عورت کی قربانی کرنا، اس میں وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں جس میں وہ اپنی بیٹیوں کو قربانی کے لیے جانور کہتے تھے قربان کرو، لیکن شرط یہ کہ عورت کو قربانی کرنا آتی ہو۔ جی ٹھیک ہے، قربانی تو اسے کرنی آتی ہو نا، یہ کہ عورت نے کرنی جائز ہے تو عورت کو چھری پکڑا دے اب یہ کہ مردوں کے درمیان عورت چھری پھیرنے کے لیے آئے تو یہ غیر مناسب ہے۔ حجاب اور پابندیاں جو شرعی پابندیاں اس کو بلوغ خاطر رکھتے ہوئے حیاداری کے ساتھ اگر اس کے اندر استطاعت ہے کرنے اپنے محرم لوگوں کے ساتھ مل کے کر لے، جہاں پہ غیر محرم نہ ہو، یہاں پہ بے پردگی کا مسئلہ نہ ہو، تو وہاں پہ عورت قربانی کر سکتی ہے۔ اور ذبح کرنے کا پوری چھری پھیر کے نا وہ خون نکالنا ہے سارا، یہ نہیں کہ وہ اس طرح کر کے بلکہ چھری لگا دیتے ہیں جی، اس کو بلائے جی ایسے کر کے چھری لگا دیں جی، بعض لوگ چھری کو ہاتھ لگاتے ہیں جی، ہاتھ لگا دیں جی، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ قربانی تھوڑی ہے۔ اچھا، بلکہ ایک اور روایت بھی ہے کہ صحیح بخاری کی غالباً کہ ایک بچی تھی وہ بکریاں چرا رہی تھی، تو ایک بکری زخمی ہو گئی، اس کی جب وہ مرنے کا اندیشہ ہو گیا تو پتھر تھا نکیلا، اس نے وہی اس کو پھیر کے اس کو ذبح کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید فرما دی۔ اگر یہ غلط ہوتا عورت کی قربانی کرنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً اس کی اجازت نہ دیتے۔ بالکل ٹھیک، اور فوری طور پر فرما دیتے کہ قربانی کر سکتی ہے اگر وہ باپرد ماحول کے اندر اس کے دائیں بائیں محرم ہو، صلاحیت بھی ہو کرنے کی، ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ چھری، بہت سارے عید کے موقع پہ ایسے کلپ نکلتے ہیں کہ جہاں پہ جانوروں کو نہایت اذیت دی جاتی ہے، چھری صحیح نہیں پھرتی جس کی وجہ سے جانور تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، آخر میں مجھے یہ فرمائیے گا کہ عید کے بعد یہ قربانی کرنی چاہیے، اس کا وقت نماز عید سے لے کے یہ کہاں تک ہے؟ جو صحابہ اکرام رضی اللہ رضوان اللہ مجمعین کے بھی اس بارے میں دو موقف ہیں اس بارے میں جی، بعض صحابہ عید کو شامل کر کے 3 دن کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ 10 11 12، جی ہاں، اور بعض صحابہ 10 11 12 13 کے قائل ہیں۔ وہ یام تشریق ہے نا، یام تشریق 3 ہی ہیں، بعض 10 کو شامل کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے، تو مناسب جو راجح یہی ہے کہ اس میں 4 دن ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو 4 دن ہی ہیں 10 11 12 13 کا دن، اس میں جو ہے وہ غروب سے پہلے غروب سے پہلے آپ کو غروب کے فوری بعد تاریخ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ 14 نہ رہا گویا 15 کی رات۔ اچھا یہ فرمائیے، بہت سارے لوگ 10 کی عید کے بعد تو قربانی کرتے ہیں، لیکن جو ہی 10 کا سورج غروب ہو جائے یعنی کہ 11 کا آغاز ہو جائے تو اس وقت قربانی نہیں کرتے کہ رات کو قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں بعض فقہاء کرام نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک روایت ہے کہ ایک راوی ہے، وہ روایت آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کو قربانی نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، اس میں ایک راوی ہے جو متروک ہے، متروک راوی ہوتا ہے جو عام زندگی کے اندر جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو راوی کے بارے میں صراحت ہے کہ وہ متروک ہے، وہ عام زندگی میں جھوٹا تھا، لہذا ایسے راوی کی روایت بالکل قابل قبول نہیں ہے، یعنی کہ وہ روایت درست نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي ایام معدودات، جی جی، اللہ کے ایام معدودات میں اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ معدودات دن سے مراد کیا ہے؟ وہ یہی ہے عید کا دن اور ایام تشریق ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صبح کو اللہ کا ذکر کرنا ہے شام کو نہیں کرنا، بالکل ٹھیک، ہر وقت ہی کرنا ہے یار۔ یہ بڑی پیاری دلیل ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، تو یہ ایام معدود کے اندر اللہ کا ذکر کریں، تو ایام کے اندر دن بھی ہیں اور راتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ کوئی تخصیص ہو تو ہم مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی تخصیص آ جائے نا کہ بھئی یہاں پر دن ہی مراد ہے، عام طور پر شریعت میں جہاں دن آتا ہے نا، دن اور رات دونوں مراد ہوتے ہیں، جہاں مرد آتا ہے مرد اور عورت دونوں مراد ہوتے ہیں، اللہ کہ کوئی دلیل آ جائے کہ یہ عورت کے خاص مسائل ہیں، یہ مرد کے خاص مسائل ہیں۔ ہاں بعض فقہا نے جو توجیحات پیش کی ہیں ان کی پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بعض لوگوں کے لیے رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے رات کو قربانی کرتے ہیں کہ راتوں رات ہی دبا کے سارا رکھ لیں اسٹاک کر لیں تاکہ وہ کسی کو مانگنے کو ہی نہ آئے, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. پتہ ہی نہ. وہ جو لوگ تھے نا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, جی وہ جو باغ والے تھے راتوں رات نکلتے ہیں. اس سے پہلے کے لوگ ہم راتوں رات ہی چرا کے سارا کچھ لے جاتے ہیں. یعنی کہ رات کو قربانی کی جا سکتی ہے اگر آپ کے دل کے اندر فطور نہ ہو. کہ آپ دیکھیں نا کہ کسائی اب پہلے ہوتا یہ تھا صحابہ کرام 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہوں گے. جی جی سارا مدد تو قربان, عورتیں قربانی کر رہی ہیں, بچے قربانی کر رہے ہیں, بچیاں کر رہی ہیں, خود ہی کر رہے ہیں. اگر آج بھی معاشرے میں یہ ماحول ہو جائے نا کہ میں اور آپ یہ وہ سب اپنی اپنی قربانیاں کریں تو منٹ میں فارغ ہو جائیں گے. جی جی. اب قصائی حضرات جو ہیں وہ ان کی عید لگی ہوتی ہے وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتے. وہ تو عید میں کچھ لوگ قصائی بن بھی جاتے ہیں, بن جاتے ہیں ماشاءاللہ. جانوروں کا جو حشر کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں, وہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. اذیت. اچھا, اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یوم النحر جو قربانی کا دن ہے تو افضل یہی ہے کہ انسان اس کو خام خواہ 11 12 13 پہ نہ لے کے جائے کہ 10 کو ہی کرے. 10 کو ہی کرنا افضل ہے. یہ شریعت کا اصول ہے, جب کسی عبادت کا وقت ہو جائے نا اس کو اسی وقت کرنا ہے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا بھی موسیٰ اتنی جلدی آگے بھی ٹائم نہیں ہوا تھا کوہ طور پہ آنے کا. کہا یا اللہ میں اس لیے جلدی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. تو جیسی آپ پہ نماز فرض ہو اسی وقت نماز پڑھنا, جیسی جیسی نماز کا وقت گزرتا جائے گا ثواب کم ہوتا جانا ہے. زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے, حج کا بھی یہی مسئلہ ہے, کمی آتی جانی ہے. ہمارے ہاں اسے مردہ سنت کہتے ہیں. بھئی ایسی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. آپ نے ماشاءاللہ حج کیا ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا وہاں تو 4 دن ہر وقت ہی قربانی ہو رہی ہے. تمام لاکھوں قربانیاں ہیں, ہزاروں اس کو وقت لگتا ہے, بلکہ کروڑوں ہیں. بالکل ایسے ہی کروڑوں قربانی. اور جو ہے وہ لوگ یہ جو جان بوجھ کے اس کو مؤخر کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. افضل قربانی پہلے دن کی. یعنی کہ اگر آپ کو قصاب میسر ہے, جانور آپ کے پاس موجود ہے, تو 10 سے 11 کی طرف نہیں جانا چاہیے, اس کو فوری طور پہ کر لینا. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی بڑے اہم مسائل کی طرف, جو مسائل آج ہمیں درپیش ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمیں اجازت دیں اپنے میزبان حافظ محمد عاطف کو. پھر انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم مفتی صاحب سے مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے.